हयात उल्लाह अंसारी उर्दू अदब का एक बड़ा नाम है। आपका एक अफसाना आखिरी कोशिश उर्दू की निसाब का भी हिस्सा रहा उर्दू में, और बहुत ही अच्छा अफसाना है। सोचा कि आज आपके साथ शेयर करूं, खुलासा बयान करूंगा। उन्वान अफसाने का है आखिरी कोशिश। टिकट टिकट। गुज़िश्ता 3 हफ्ते से वो लफ्ज यही सुनता आ रहा था, टिकट 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 बाबू। उसको टिकट मांगते और ना पाने पर माँ बहन की गालियां देकर ट्रेन से उतार देते। एक दिन का सफर उसके लिए 22 दिन का सफर बन गया था। बाज़ जगह तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन इसको पैदल जाके जाना पड़ता था। तमाम सहूलतें बर्दाश्त करके अब भला बताओ, जो बगैर टिकट खस्ता हाल मुसाफिर हैं, उनका टिकट चेकर करे क्या? उतार ही सकता है लानत मलामत करके, लेकिन घसीटे को इसकी परवाह न थी। आखिर 22 दिन के बाद वो अपने वतन जा रहा था। 25 साल से वो अपने वतन नहीं गया था। भाई, घर तो वतन ही हुआ ना। 25 साल तक वो कलकत्ता में खाक छानता रहा, मिलों में, फैक्ट्रियों में, मौत घरों में, हर जगह काम करता रहा। रिक्शा चलाया, मोटर चलाई, लेकिन कलकत्ता की कमाई कलकत्ता ही में रह गई। बीमार ऐसा पड़ा कि डॉक्टर ने कहा कि अब तुम रिक्शा मत चलाना और भारी काम भी मत करना। अब पूछो डॉक्टर से फिर खाऊं क्या? किसी से रुपया 2 रुपया उधार मांग कर पांचा लगाया, सिगरेट वगैरह रखे, लेकिन जिसको देखो वो आता कहता सीजर सिगरेट दो, फलाना सिगरेट दो। अब 2 रुपए के खांचे में क्या मिलता? वो भी जो बचा खुचा खांचा था वो हरामजादी भंगवी खा गई। तो जब इसको सजा हो गई, जेलर ने कहा मैयाद खत्म हो गई, तुम आजाद हो, तो उसको ख्याल आया कि उसको घर जाना चाहिए। ये सफर के दौरान इसको सजा भी हो गई थी, किसी टिकट चेकर ने डाल दिया था। सजा भी हो गई और बरी भी हो गया। इसी सफर के दौरान 22 दिन लग गए मगर। तो अब वो जब पहुंचा है तो उसको वतन आने की खुशी थी। अब वो स्टेशन से कुछ दूर आगे आया तो वो भौचक्कर आ गया। ना वो बाग थे ना वो खेत थे, उसकी जगह एक धुआं उड़ाती बड़ी सी शुगर मिल चल रही थी। वो तो भौचक्कर आ गया। कच्ची सड़क की जगह पे पक्की सड़क बन गई थी और मजदूरों के गौर इस पे चल रहे थे। मोटरें भी चल रही थी, एक मालगाड़ी भी पास से गुजर रही थी भग करते हुए। इलाके के पूरा जोग्राफिया तब्दील हो गया था, लेकिन इसके दिल ने अभी भी गवारा न किया कि वो किसी से पूछे कि रास्ता किधर है। आखिर वो 15 साल तक इसी कस्बे में रहा था। तो आखिर एक जगह पे चलते चलते वो आप ही मुड़ गया। आप मुड़ गया तो देखा सामने शाही जमाने की एक टूटी फूटी मस्जिद के आसार थे। इसका एक मीनार खड़ा था और एक किनार सब्जे में और काई में लिपटा हुआ नीचे लेटा था। ये 25 बरस पहले भी इस मस्जिद की मीनारे की यही हालत थी, आज भी यही थी। ये पहचान गया। बरगद का दरख्त देखा, वहाँ उसको लड़के वाले याद आए जिनके साथ बैठकर वो बागों में जाके अमरूद चोरी करता था। कच्चे पक्के अमरूद तोड़ लेता था और बागों के माली हर कारे गालियां देते इनके पीछे भागते थे और ये दौड़ते थे। इसी दौरान क्या हुआ कि एक बुढ़ी फकीनी कहीं वहां से आ गई बाग में। वो मिनमिनाई अल्लाह के नाम पे, तो किसी ने कह दिया कि चुड़ैल है चुड़ैल है। अब सब तो लड़के भाग गए, पीछे एक लड़का रह गया। वो मिनमिनाया कि चुड़ैल मुझे न खा ले, हाथ पैर जोड़ के चुड़ैल के पीछे पैरों में पड़ गया। ये बात सोचकर घसीटे को हंसी आ गई। आगे बढ़ा
قصبہ اس کو نظر آیا تو آم کے 2-4 بوڑھے درخت کھڑے ہوئے تھے، اسی کے پاس اس کی جب پہلی ملاقات دلاری سے ہوئی تھی، وہ دلاری وہ جس کو دیکھ کے سوچتا تھا جب 4 پیسے ہاتھ میں آئیں گے تو وہ اس سے شادی کرے گا. اب پتہ نہیں وہ دلاری کہاں ہوگی، تھی بہت تیز. ایک جگہ اس کو ایک جگہ اور یاد آئی جہاں اس کے باپ نے اس کو مارا تھا. مارا اس بات تھا کہ زمیندار کے یہاں اس کو نوکر کرا دیا تھا، اور شبر میاں جو زمیندار کے لڑکے تھے کالج میں پڑھتے تھے، ادھر لاؤ جوتا لاؤ چپل لاؤ یہ لاؤ وہ، ان کا بستر وغیرہ بہت صاف ستھرا تھا، جھوٹے موٹے کپڑے پہن لیتے تھے، سال بھر میں مل جاتے تھے. ایک دن شبر میاں کے اس نے سونے کے بٹن دیکھے قمیض میں لگانے والے. اب اس کے قمیض میں کف تو تھا ہی نہیں، اس نے ایک بٹن چرا لیا اور اس کو اپنے گلے میں قمیض میں کسی طرح اٹکا لیا، اور سارا دن کھیتوں میں چھپتا پھرتا رہا اور بٹن لگا کے خوش ہوتا رہا، بھوکا پیاسا. جس کے باپ کو خبر لگ گئی تھی کہ شبر میاں کا سونے کا بٹن چوری ہو گیا ہے، وہ اس کی طاق میں تھا. شام کے دھندلکے میں اس نے گھسیٹے کو پکڑ لیا، بہت پیٹا. کہا تو میاں کے بٹن چورا کے آیا ہے. وہ اب دل میں ہنسا، میاں کے بٹن سونے کے، ارے 1 پیسے کے کلکتہ میں جیسے 4 پتے مل جاتے ہیں، کیا زمانہ تو یاد کر کے ہنسا. چھوٹی سے بغیا تھے اس کے پاس جو آبادی تھی، اسی کے پاس اس کا گھر ہونا چاہیے تھا. کیا صاف ستھرا چھپر تھا. اماں ہر وقت لیپا پوتی میں لگی رہتی. اناج کی 2 کھٹیاں بھی تھیں جن میں اناج بھرا ہوتا تھا. ماں اس کی بڑی محنتی تھی، دن رات کام کرتی تھی، منہ اندھیرے اٹھتی تھی اور دوپہر تک آٹا پیستی رہتی تھی، اور آٹا پیسنے کے دوران گنگناتی بھی جاتی تھی، موری چھاگل نہ بولے. بہنیں جمیہ اور شبراتن ہاتھ پہ ہاتھ توڑے بیٹھے رہتی. اماں کا جس وقت جی چاہتا وہ چولہا جلاتی. یہ گھسیٹا آ کے سارا دن گھوم گھام کے آ کے چلاتا، اماں روٹی دے لے کے. اماں اسی وقت روٹی دیتی جب اس کا جی چاہتا. چولہا جلاتی، بیٹیاں آ کے بیٹھ جاتی، بیٹا بیٹھ جاتے. اس کا باپ بکریاں چلاتا تھا، وہ بھی کلہاڑی لے کے اندر آ جاتا. اسی بات پہ غصہ کرتا تو جھونٹا پکڑ کے گھسیٹے کی ماں کا، بچوں کی ماں کا 2-4 گھوسے لگا دیتا. لیکن اس کی ماں، اس کو سب کی فکر تھی اپنے علاوہ. کون بچہ بیمار ہے، کس کو نظر اتارنی ہے، کس کے لیے دوائیں پوچھ کے پلا رہی ہے، پھر بچوں نے کھانا کھا لیا ہے نہیں. سارا دن اس کو یہی فکر تھی کہ گھر کو بہتر سے بہتر کرے. وہ سونے لگا کہ وہ اس کی ماں کتنے کھانے پینے کی شوقین تھی، کچے پکے جیسے بھی آم مل جائیں، گلے سڑے سب کھا جاتی تھی. کھانے پینے کی بہت شوقین تھی. اس نے سوچا اب وہ زندہ بھی کہاں ہوگی، اب 70-80 سال کے لوگ کہاں زندہ ہوتے ہیں. تو اور جمعہ کہاں ہوگی اور شبراتن کیا ہوگا. ان کی شادی ہو گئی ہوگی، جو فقیرہ جس کو وہ 5 برس کا چھوڑ کے گیا تھا اب تو جوان ہوگا. اور بھورا جو اس کا چھوٹا بھائی تھا، اس کے بھی بچے ہوں گے. بکریاں بھی بڑھ گئی ہوں گی. اس کو کلو بکری یاد آئی. اس کے تو ناتنوں کے ناتنے ہوں گے. کلو اس کو کیسا جب بھوکی ہوتی تھی ممیاتی تھی دیکھ کے، کیا کلو ابھی زندہ ہوگی؟ مشکل ہے 25 سال تک زندہ رہ جائے. وہ سوچنے لگا. اسی چاند کی دھندلی روشنی میں، چاندنی میں، اس نے اندھیرے اجالے میں ایک ڈھیر دیکھا گھر کی جگہ پہ، اور کچھ چھپر سا نظر آیا. وہ کھڑا رہا آدھے گھنٹے تک. اس کو یہ پتہ نہ لگا یہ اس کا گھر ہے یا نہیں، لیکن اس کو اس دل میں اس کا کہہ رہا تھا یہی اس کا گھر ہے. آدھے گھنٹے بعد وہ کھنکارا، کوئی جواب نہیں ملا. پھر آدھے گھنٹے کے بعد پھر وہ کھنکارا زور سے. اندر سے دبے پاؤں کوئی آیا.
آواز آئی اندر چلی آؤ نا. یہ سن کر وہ اور سسک گیا, اس کو گلٹی فیل ہوا. اس نے کہا کون فقیرہ بول رہے ہو کیا؟ جس نے کہا تھا کون اندر چلی آؤ نا. جب اس نے کہا کون فقیرہ تو وہ آیا کہ ایک آدمی جس کے سر کے بال زیادہ تر سفید تھے, منہ پہ جھائیاں تھیں, آ گیا. کہنے لگا کہ کون ہو تم؟ اس نے کہا کہ فقیرہ 22 روز کا سفر کر کے آیا ہوں تمہارے پاس. اچھا تو اندر آ جاؤ. فقیرہ نے اندر بٹھایا. اس نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ماچس کی تیلی نکالی اور چراغ جلایا. اس نے کہا کہ بھورا کدھر ہے؟ جمعیہ و شوراتن کہاں ہے؟ تم کون ہو؟ وہ ایک دم چونک گیا. تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں پہچانا. ارے کہیں تم گھسیٹے تو نہیں ہو؟ اس نے کہا ہاں. دونوں چپٹ کے ایک دوسرے سے رونے لگے. 25 برس کے آنسو دکھ اور تکلیف کے, جدائی کے اور غم کے بہنے لگے. اس نے فقیر نے کہا اماں کو دیکھو گے کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں اماں زندہ ہے. اس نے کہا ہاں اماں زندہ ہے. اس نے پھر چراغ لیا اور ایک گٹھڑیوں کا ڈھیر کی طرف بڑھا. یہ اماں ہے نا؟ جیسے چراغ کی روشنی فقیرے نے بڑھیا کی طرف کی, وہ ایک اس نے جھوٹ موٹ اس کا دانا ہاتھ آٹومیٹک اٹھنے لگا اور منہ کی طرف جانے لگا. وہ باپ باپ کرنے لگی, جھوٹ موٹ کا نوالا بنانے لگی. اس کا باپ باپ کی آواز نکالنا ایسے ہی تھا کہ گھسیٹے کو لگا کہ کوئی ایسا گاؤں ہے جس کے سب باسی آگ میں چل بسے ہوں اور جہاں پہ الو اور گیدڑ بولتے ہوں اور بھیانک آوازیں ہوتی ہیں. ایسی بڑھیا باپ باپ کی آواز نکال رہی تھی. کہاں گئی اس کی وہ چوڑی چکری ماں جس کو گھر کی اتنی فکر رہتی, دن رات وہ اپنے بچوں کو کھلانے پلانے, گھر کو صاف ستھرا رکھنے میں مگن رہتی تھی. وہ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا, اس کے آنکھوں میں آنسو تھے کہ فقیرہ بولا تو میں کچھ جا کے بیٹھ تو روٹی پکاتا ہوں, جوگیوں کے گھر سے کچھ آٹا ادھار لے کے آتا ہوں. آج تو میں نے سوچا تھا چلو یہ رات بغیر کھائے گزر جائے گی. وہ تھوڑی دیر کے بعد آیا, آدھ سے جوار لے کر آیا, انگاروں پر روٹی پکانے لگا. اس نے کہا کیا کھیتی نہیں کرتے ہو کیا؟ اس نے کہا کھیتی تو ہوتی نہیں ہے. جب بھورا جیل چلا گیا تو میں اکیلا پڑ گیا. 2-3 برس تو میں نے کوشش کی ترکاری بوؤں, لیکن بکی بگائی نہیں. اور پھر لگان بھی چڑھ گیا تو میں نے کھیتی باڑی بھی چھوڑ دی اور یہی بکریاں چرانے لگا. اچھا چمیا کہاں ہے؟ چمیا حرام جادی تو کسی کے ساتھ بھاگ گئی گھر سے. اور شبراتن 10 کوس دور ایک تکیے والے ہیں, ان کا امرودوں کا ایک باغ ہے, ان سے بیاہ دی گئی ہے. بس یہ ہے کہ کبھی اپنی ماں کو یاد نہیں کرتی, ماں کا پوچھتی بھی نہیں ہے شبراتن بھی. اور تم سمجھاؤ کلکتہ میں کہاں کہاں رہے؟ اس نے کہا بھائی کلکتہ میں کہاں کہاں نہیں رہا. ملوں کے خاک چھانی, موت گھر میں بھی کام کیا, رکشا چلایا, ہفتوں قبض رہتا تھا, پانچے لگائے. لیکن کلکتہ میں تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ 2-4 جاننے والے ہوں اور جیب میں پیسہ ہو تبھی کلکتہ تمہارے ساتھ ہوگا, ورنہ کلکتہ کی زندگی ایسی ہے کہ وہاں تو میں مرنے کی دعائیں مانگتا تھا. روٹی پک گئی تھی, دونوں کھانے لگے. فقیرہ بولا چپکے کھاؤ. اس نے کہا کیوں؟ بولا پتہ نہیں, ویسے تو کوئی آواز نہیں سنتی, لیکن جب کھانے پینے کی آواز ہوتی ہے تو سن لیتی ہے. پتہ نہیں اس کو خوشبو بھی سونگھ لیتی ہے اور باپ باپ کہہ کے چلانے لگتی ہے. کچھ دن کے بعد صبح سویرے دھوپ میں
گھسیٹا اپنے کپڑوں کے میل ور کو چکٹ کو بچار رہا تھا تو اور کلکتہ کا یاد کر رہا تھا. یہاں سارا دن بکریاں چرانا تھا اور ماں کی باپ نہ مٹنے والی بھوک کے نعرے تھے اور برے کی روکھی سوکھی روٹی جو کھائی نہیں جاتی تھی. اوپر سے فقیرہ جو تھا اب باپ بن کے بات کرتا تھا. پیسے دو پیسے کی محتاجی کے لیے فقیرے کی طرف دیکھنا پڑتا تھا. کلکتہ میں 25 برس تو گزارے لیکن 25 برس گزارنے میں وہ کہاں سے اچھی گاڑی چلانا ہے تو ضمانتی لے جاؤ. ضمانتی کہاں سے لائے؟ اگر 2 آنے روز دو تو ضمانتی بھی مل جاتا ہے لیکن وہ ٹوٹی پھوٹی گاڑی پکڑاتا ہے جس کو کوئی مسافر دیکھتا ہے تو بیٹھتا ہی نہیں ہے. تو وہی رکشہ چلانا. فیکٹری میں بھی سفارش لی ہوئی ہے مزدور موجود ہیں تو اس کو فیکٹری میں ملازمت کیسے ملے. تو اسی رکشہ چلاتے چلاتے اسپتال چلا گیا تو ڈاکٹر نے کہا دیکھو اب رکشہ مت چلانا نہ کوئی محنت کا کام کرنا. تو کچھ پیسہ قرض لے کے پان کا پھانچا لگایا. وہ بھی کیا چلتا وہ فٹ پاتھ کی عورت تھی بھنگوی وہ سارا ہی پیسے پہنچا ہی کھا گئی. جب یہ اسی وقت سردی میں بیٹھا وہ کر رہا تھا فقیرہ آ گیا. اس نے کہا تم نے پھر دودھ چرا کے بیچ دیا اب میرا تم سے گزارا نہیں ہوگا. اس نے کہا تو روز مجھ پہ کہتا ہے چرا کے بیچ دیا. میں نے کہاں چرا کے بیچ دیا؟ تو جھوٹ بولتا ہے. اور دیکھو بات سنو کیا بکری میں اور اس گھر میں میرا حصہ نہیں ہے کہ تم روز کہتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ. فقیرہ بولا گھر میں حصہ؟ یہ گھر کے ابا اماں کے پالی ہوئے بکریاں وغیرہ سب مر گئے. یہ چھپر پر سب گر گیا. یہ سب میں نے بنایا ہے. تم تو جانتے ہو کہ بھورا اس کو جیل کی سزا ہو گئی. وہ جیل سے نکلنے کے بعد اس کی بیوی کسی اور جگہ بیٹھ گئی کسی اور آدمی کے ساتھ. اس نے کہا میں اس سے مقدمہ کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کے ساتھ کھڑا کون ہوتا؟ تو پھر وہ دوبارہ اس نے کہا 4 دن کی زندگی میں جا کے ایس کرتا ہوں. سنا آج کل بھی وہ جیل میں ہے. تو اور تو جو کلکتہ کمانے گیا تھا کیا لایا؟ تو دیکھو بلی جو ہے کتنا پیسہ لایا؟ ڈھیروں کلکتہ سے پیسہ لایا. اب گھسیٹا ہر بات برداشت کر سکتا تھا. نہیں برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی اس کو یہ کہے. تو اس نے کلکتہ میں کچھ نہیں کیا. محنت مشقت نہیں کی. وہ تلملا اٹھا. اس نے کہا تجھے کیا پتا میں نے کلکتہ میں کیا چیز نہیں چھوڑی کرنے کا. لیکن کلکتہ اسی کا ہے جس کے ساتھ 4-5 آدمی ہو کچھ پیسہ ہو. دے چوٹ تو تیرے ساتھ میرا بھی اپنا گزارے تو اس میں بکری میں مکان میرا حصہ دے میں جاتا ہوں. 4 مہینے سے دونوں بھائیوں میں یہی جھگڑا کرتا تھا. روز رات کو یہی دن کو رات کو یہی جھگڑا ہوتا. حصہ دے تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. اب یہ گھسیٹا سوچنے لگا کہ 40 سال کا سن اس کا سن ہونے کا آیا. عمر ہونے کو آئی ہے. آخری جوانی کے 2-4 سال رہ گئے ہیں. تو اس نے کہا بال بچے تو کیا پیدا ہوں گے. ہاں زندگی خوشگوار ہو جائے گی. کوئی جھوپڑیاں ڈال دے کوئی 4 پیسے آ جائیں کوئی عزت سے روٹی کھا سکے کوئی پان بیوی ہو سکے. بیوی بچوں کا خیال تو اب ذرا مشکل ہی ہے نا. دیکھو عمر بھی تو ہو گئی. تو لیکن اس کی بات فقیرہ مانتا نہیں تھا. اس کے ذہن میں جو کام آئی تھی جو پلاننگ آئی تھی آخر شہر میں رہنے کا نتیجہ تھا. لیکن فقیرہ جیسے ہی اس کی یہ پلاننگ سنتا تھا دونوں ہاتھوں سے کانوں کو پکڑ لیتا تھا. کہتا نہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا. ہم عزت دار لوگ ہیں. یہ بے عزتوں والوں کا کام کیوں کرے؟ ہم آخر تو ہیں نا کسان ہیں چرواہے ہیں. ہم یہ بھک منگوں کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ اس کو سمجھاتا تھا دیکھو بھائی آج کل پوچھتا کون ہے. یہ غور کرو تم ابھی آدھ سیر آٹا بھی چاہیے تو تم جوگیوں کے پاس جاتے ہو. وہ کتنی دفعہ انکار کرتے ہیں. ہم خوشامد کرتے ہیں. نمک مانگنا ہو تو جوگیوں کے پاس جاتے ہیں. ہر چیز کے لیے
انہیں کے پاس دیکھو پیسہ ان کی طرح برس رہا ہے، جوگیوں کے پاس، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن فقیرہ بولتا تھا کہ نہیں، ہمارے پاس عزت ہے، ابھی بھی مکھیا کے گھر پہ جائیں گے تو ہم کو چبوترے میں بٹھایا جائے گا اور جوگیوں کو زمین پہ۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ ارے عزت کیسے چاٹے گا؟ تو اپنی عمر دیکھ، تیری یہ آخری دن ہے، تیری ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، کچھ کر لے۔ شادی کے ذکر پہ فقیرہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ دیکھو رمضانی کی بیوہ جو ہے نا، آتے جاتے اس کو مسکرا کے دیکھتی ہے اور بات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو جب سے فقیرے نے یہ بات چلائی تھی اور گھسیٹے نے یہ بات چلائی تھی فقیروں کو کہ ایسا کر رہے، تو وہ کترانے لگا تھا۔ لیکن ایک دن جو لکڑیاں پھاڑ رہا تھا، پیچھے سے رمضانی کی بیوہ پہنچ گئی، کہاں چھپے پھرتے ہو، اور پھر اس کا عزم اور ارادہ جو عزت کی زندگی گزارنے کا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس نے گھسیٹے سے کہا ٹھیک ہے، جو تم کہتے ہو کرتے ہیں۔ دوسری صبح بہت سویرے پاؤ پھٹے سے کے قریب دونوں بھائیوں نے ایک ٹوکری بنائی، اندر کپڑے رکھے، اس کو آرام دہ بنایا اور بڑھیا کو اٹھا کے اس کے اندر رکھا۔ اپنی چوڑی چکلی ماں کی یہ حالت دیکھ کے گھسیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اسے رکھا۔ دونوں بھائیوں نے ایک بانس کی مدد سے ٹوکری کو اٹھایا اور لے کے چل پڑے۔ ان کی کوشش تھی کہ قصبے کا کوئی آدمی ان کو نہ ملے، لیکن ایک کسان رستے میں مل ہی گیا۔ اس نے دیکھا کون فقیرہ؟ فقیرہ ابھی جواب دے ہی نہ پایا تھا کہ یہ بول پڑا گھسیٹا کہ شبراتن کی حال خراب ہے تو اماں کو لیے جا رہے ہیں گاؤں شبراتن کے۔ ماں کی سیوا کرتے ہو، بہت اچھے بچے ہو، یہ کہہ کے کسان آگے بڑھ گیا۔ یہ لے کر شہر میں آ گئے اور بڑی جامع مسجد کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ جامع مسجد میں ارد گرد لاتعداد فقیر فقراء، فقیرنیاں، فقیر بچے سب بیٹھے تھے۔ کوڑ کے مریض بھی تھے، لولے لنگڑے، اندھے کانے، سب ہی قسم کے فقیر بیٹھے تھے۔ وہ جا کے انہوں نے بھی گلی میں رکھی۔ جیسی بڑھیا کو فقیروں کے پاس بیٹھایا، ایک بڈھے فقیر نے کہا یہ تو نے کیسے بٹھا دیا ادھر؟ یا نہیں اٹھاؤ اس کو ادھر سے۔ دوسرے بھی اس کا ساتھ دینے لگے۔ فقیرہ تو گھبرا گیا، کیونکہ وہ شہر میں زندگی میں تیسری دفعہ تھا کہ وہ آیا تھا، مطلب ساری عمر تو وہ تو اپنے گاؤں میں رہا تھا۔ وہ گھبرا گیا، بڑھیا کے ٹوکری اٹھا کے بانس کو کندھے پر رکھا، اس نے کہا رکھ نیچے، اور ان فقیروں سے لڑنے لگا، سب کو ڈانٹا دبکایا۔ آخر وہ کلکتہ میں 25 برس خود تو نہیں، بیکار میں تو نہیں رہا تھا۔ فقیر کچھ بڑبڑاتے رہے، پھر خاموش ہو گئے۔ فقیرنیاں البتہ بہت دیر تک منمناتی رہیں، لیکن ان کی پرواہ کون کرتا ہے۔ اتنے میں ایک نمازی گزرا، اس نے کہا بھائی نماز کا احترام کرو، خاموش رہو۔ نماز جب ختم ہوئی تو بڑھیا خاموش، کیونکہ رستے بھر میں چلتی ہوئی آئی تھی، تھک گئی تھی، اٹھک بیٹھک نیچے اوپر ٹوکری کے ہلنے سے سو رہی تھی۔ تو اس نے کہا یہ سامنے حلوائی، اس سے جا کے ایک پیسے کا شیرہ لے کے آ گیا۔ گھسیٹا پتے کے اوپر، اور فقیرہ کو پکڑا دیا کہ اس کو چٹا دینا کبھی کبھی۔ جیسے ہی چٹایا وہ باپ 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 کرنے لگی، اور اس کی یہ حالت دیکھ کر ایک بچہ جس کا باپ اس کو پھونک ڈلوانے کے لیے 2 برس کا بچہ مسجد آیا تھا، اس نے بڑھیا کی جو حالت دیکھی تو چیخ مار کر رو پڑا۔ ایک اینگلو انڈین خاتون جو ادھر سے گزر رہی تھی، جب انہوں نے بڑھیا کو دیکھا تو اپنی بڑھاپا یاد آیا، انہوں نے فوراً پرس سے 2 پیسے نکال کے پھینک دیے۔ اس پہ گھسیٹا کو خیال آیا کہ اس کو کوئی برتن یہ ہونا چاہیے۔ برتن تو نہ تھا، تو اس نے وہاں پہ اپنا انگوچھا اتار کے بڑھیا کے جسم پہ ڈال دیا کنارے پہ۔ لوگ پیسے ڈالنے لگے، لیکن اکا دکا اب اس میں کیا کرے؟ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا اللہ ہر آفت سے بچائے، اللہ ہر آفت۔ لوگوں نے مڑ کے اس کو دیکھا، پھر بڑھیا کو دیکھا، اور پھر تازہ بن گیا، پیسے ان کی طرح برسنے لگے۔ تو تمام فقیر و فقیرنیاں حسرت سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔
दूसरों को तो कोई पैसे देने वाला न था, सब इन्हीं को दे रहे थे। वो सोच रहे थे काश ऐसी एक उम्दा चीज उनके पास भी होती और वो करते। तो फकीर घसीटा सोच रहा था, खुदा के कारखाने में हेले बहाने रोजी मौत। देखो घसीटा सोचा, इतने 25 बरस लगाए कलकत्ता में, जो नहीं कमाया वो आज ही एक दिन में कमा लिया। जब इन्होंने पैसे गिने तो ₹2.25 थे। इन्होंने ₹1.5 खर्च करके खाने पीने का सामान खरीदा। 4 आने फिर भी घसीटे के जेब में बाकी रह गए। वो माँ को लेकर एक शाही खंडर में आ गए और 6-7 आदमियों को खाना भी लोगों ने दे दिया था, वो उठा के इन्होंने फेंक दिया घसीटे ने। और तेल की पकी हुई पूरियां, मिठाइयाँ, कबाब, मूलियाँ और बीड़ियों का बंडल जो खरीदा था वो निकाल के 4 आदमियों को खाना था। दोनों भाई खाने लगे। खाते खाते घसीटे को ख्याल आया कि माँ को उसने जैसी खाने लगे वो बाप बाप करने उसके नुक्तियाँ उसके मुंह में डाली, मीठी मीठी। वो और कहने लगी और मिठाई डाली, खिलाते रहे, लेकिन दोनों भाइयों का पेट भर गया, लेकिन बुढ़िया का पेट नहीं भरा। तो बार बार घसीटे को उठना पड़ता था। फकीरा बोला कि इसका पेट कभी नहीं भरेगा, तुम खाओ। लेकिन उसने कहा अच्छा पेट में भराता हूँ। उसने मूली का एक टुकड़ा काटा और बुढ़िया के मुंह में डाल दिया। बुढ़िया खाने लगी। मूली मुंह से गिर गिर पड़ती थी, लेकिन वो फिर अपने मुंह में डाल देती थी। इसी हैस बहस में ये अपना खा रहे थे कि अचानक बुढ़िया की चीख की आवाज आई और फिर आवाज में दम पड़ गई। इन्होंने देखा तो मूली का टुकड़ा हलक में फंस गया था। घसीटे ने हाथ डाल के निकाल लिया और जैसे ही मूली का टुकड़ा निकला, कहाँ तो बुढ़िया की आंखें बाहर निकल आई थी। मूली वो फिर बाप बाप करके मूली का टुकड़ा मांगने लगी। दोनों भाइयों ने जी भर के खाया। जो बचा खाना एक साइड कर दिया और बीड़ी पीने लगे। बीड़ी पीते पीते फकीरा तो गमगीनी में चला गया। ये सोचने लगा कि 25 साल कलकत्ता में काम किया, किसी पेशे में इतना न कमाया जितना इस पेशे में है। देखो तो ₹2.25 कमाए, इसका मतलब है कि महीने के ₹50। ये तो बहुत बड़ी आमदनी हो गई। इसको ख्याल आया कि इस शहर, इस गांव से ज्यादा तो कलकत्ता अच्छा है। वहां तो ₹50 महीने से भी ज्यादा आमदनी होगी। फिर उसको गुस्सा आया अपने छोटे भाई फकीरे पे। देखो सारी उम्र मेरे माँ बाप के बकरी में हिस्से में खा गया, मकान खा गया। उसने उसको झंझोड़ को उठाया। भाई बात सुनो, ये आज फैसला कर लो। कैसा फैसला? उसने आंखें खोल कर कहा। उसने कहा यही, बकरी में हिस्सा, मकान में हिस्सा। तू 25 साल खाता रहा, मैं भी तो आखिर माँ का बेटा हूँ, बाप का बेटा हूँ। हमें क्या मिला, तुझे क्या मिला? तुझे कहाँ मिला? मैंने कितनी दफा बताया तुझे कि जो मकान अब्बा ने बनाया था वो फूस का गिर पड़ा था, मैंने फिर असर और नौ खड़ा किया। वो बकरियां वगैरह भी मर मुर गई, ये मेरे पाले हुए हैं। तू कहाँ से ये इतना हिस्सा मांगता है? नहीं नहीं नहीं, तूने बहुत किया। अब मैं माँ का ले जाऊंगा अपने साथ, माँ मेरे हिस्से में। कैसे माँ तेरे हिस्से में? घूम मैंने किया 25 साल तक, और अब तू कहने लगा है कि तू इसको ले जाएगा। दोनों भाइयों में गुस्से में बात बढ़ी, एक दूसरे पे झपटे। तो फकीरा ने कहा नहीं माँ, तो मैं तो नहीं। इसने जाके बुढ़िया पे हाथ डाल दिया। वो छीना झपटे फकीरा बुढ़िया को अपनी तरफ खींचने लगा। वो अपनी तरफ खींचने, बुढ़िया कहीं और पड़ जाके दोनों के हाथ से छूट के गिरी। लेकिन घसीटा को गुस्सा बहुत था, और कलकत्ता ऐसे शहर में फिल्में तो नहीं देखी थी। उसने फकीरा को गिरा के उसका गला घोटने लगा, और थोड़ी देर बाद 2-4 झटके दिए। तो उसको जब गुस्सा उतरा तो उसको होश आया कि तो फिल्मों को सीन हो गया। फकीरा उसका भाई तो मरा हुआ पड़ा था, जैसा फिल्मों में देखता था कलकत्ता में। उसने कहा कि अब जो गुस्सा उतरा तो उसको होश आया। उसने माँ की तरफ गया, देखा कि बुढ़िया की आंखें फटी की फटी हुई, तमाम खाया पिया मुंह से निकल के उसके तमाम मुंह से निकल के उसके जिस्म पे फैल गया है, और बुढ़िया में कोई जान न थी। एक तरफ बुढ़िया की लाश थी, एक तरफ उसके छोटे भाई की लाश थी।
اور بیچ میں اس کے گھسیٹے کی زندگی کی آخری کوشش کی لاش تھی۔ وہ پیشہ جس میں اس نے عروج حاصل کیا تھا، یہی پیشہ جس میں ان کو ₹2.25 ملے تھے، وہ پیشہ بھی چل نہ سکا۔ فقیرہ شاہی کھنڈر سے نکل کر دور افق آسمان کی طرف چل پڑا۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔